مبارک ہو علی المرتضیٰ، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء۔ اے مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے۔ ہر سمت دو جہاں، ہر سمت دو جہان میں کیف و سرور ہے، کیف و سرور ہے، کیف و سرور ہے، کیف و سرور ہے۔ مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے۔ محفل سجی ہوئی ہے یہ مولا کے نام کی، مولا کے نام کی، مولا کے نام کی محفل سجی ہوئی ہے یہ مولا کے نام کی۔ جب ہی تو ساری، جب ہی تو ساری بزم میں یہ رنگ و نور ہے، یہ رنگ و نور ہے، یہ رنگ و نور ہے، یہ رنگ و نور ہے۔ مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے۔ جشن علی ہے آج تو ہوگا علی علی، ہوگا علی علی، ہوگا علی علی۔ جشن علی ہے آج تو ہوگا علی علی، کرتے علی علی، کرتے علی علی ہے وہ جن کو شعور ہے، جن کو شعور ہے، جن کو شعور ہے، جن کو شعور ہے۔ مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے۔ جن کا علی کے ذکر سے چہرہ ہو شادماں، چہرہ ہو شادماں، چہرہ ہو شادماں۔ جن کا علی کے ذکر سے چہرہ ہو شادماں، جن کا علی کے ذکر سے چہرہ ہو شادماں، ان کو علی ولی، ان کو علی ولی سے محبت ضرور ہے، محبت ضرور ہے، محبت ضرور ہے، محبت ضرور ہے۔ مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے۔ ہر سمت دو جہاں، ہر سمت دو جہان میں کیف و سرور ہے، کیف و سرور ہے، کیف و سرور ہے، کیف و سرور ہے۔ مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، مولا کائنات کا جشن ظہور ہے، جشن ظہور ہے، جشن ظہور ہے، جشن ظہور ہے۔ فاطمہ و سیدہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौलाए कायनात का जश्न ज़हूर है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में जब भी मौजूद होते हैं रेहान रऊफ़ रूफ़ी साहब और उनके हमनवा, तो यहाँ समा बन जाता है। और यकीन करें कि मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि मैं ये कहूँगी, लेकिन जब रूफ़ी साहब कलाम पढ़ देते हैं तो उसके बाद जो है ना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। आज हम मौलाए कायनात का यकीनी तौर पर जश्न ज़हूर है, उनका यौम विलादत मना रहे हैं, खुशी का दिन है। और जैसे कि अभी रेहान रऊफ़ ने भी कहा कि समा बन जाता है, माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाता है। आज हमारा भी माहौल बिल्कुल तब्दील है, क्योंकि दिल से जो है ना वो हम सब अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को जो है ना वो उतारा ज़मीन पर और यहाँ दुनिया में भेजा, हम सब के सामने अमली नमूना बना के कि इस्लाम कैसा हो और इस्लाम के पैरोकार कैसे हों। तो आज अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो का हम मना रहे हैं यौम विलादत। और हम बताएं आपको कि जब हज़रत अली की बात होती है तो इतने सारे अलक़ाबात, इतने सारे नामों से आपको जो है ना वो जाना जाता है, माना जाता है। अल्लाह ताला ने आपके नाम रखे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम रखे। और बहुत सारे अलक़ाबात हैं जिनमें फ़ातिह खैबर, वसी उनको कहा जाता है, मौलाए कायनात कहा जाता है, बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है, हुज्जतुल्लाह कहा जाता है, और सबसे बढ़कर शेर खुदा हैं वो। तो उनकी हैदरी, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी की तो मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर आपका ये मुनफरिद अंदाज़ कि आपकी विलादत खाने काबा में हुई। तो जिसकी विलादत खाने काबा में हो और जिसकी पहली निगाह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़े, जिसकी परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोदों में करे, जो पहला बच्चा इस्लाम कबूल करने वाला हो, और फिर जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, तो फिर उस हस्ती की अज़मत क्या होगी। मुबारक हो अलीउल मुर्तज़ा हबीबे मुस्तफ़ा बनकर इमामुल औलिया। मुबारक हो अलीउल मुर्तज़ा हबीबे मुस्तफ़ा बनकर इमामुल औलिया। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराएं। डॉक्टर मुजाहिद अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वेलकम करेंगे उन्हें शो में। सदर शबाब फातिमा साहिबा मौजूद हैं, साथ साथ अरूज नासिर साहिबा मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यौम विलादत। बेहतरीन इबादत, हम इबादत में से बेहतरीन इबादत करने बैठे हैं आज हम। ऐसा ही है, तो जिसके चेहरे को देखना इबादत हो तो फिर उसका जिक्र, उसका तस्करा क्या होगा। तो इसी बात पे आगाज़ करते हैं कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, उनका जिक्र करना भी इबादत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा ना कि बाबे मदीनतुल इल्म है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आगोश रसालत के कमाल को और खुद इलाही मोजज़े का नाम अली है। क्या कहने। मौलाए कायनात के जितने भी फ़ज़ाइल हैं वो खुद साख्ता नहीं, खुदा साख्ता है। वाह कहने। ये वो हस्ती हैं कि जिनके लिए 300 आयात कुरान में नाजिल हुई और ज़बान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर परवरदिगार ने जिनके नुत्क़ को भी वही का दर्जा करार दिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा तवातुर के साथ हदीस जिस शख्सियत की शान में बयान की वो मौलाए कायनात हैं। देखिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम कुछ खामियां लेकर आते हैं और ये खामियां हम वक्त के साथ खुद अपनी जिद्दोजहद से, कोशिश से दूर करते हैं। जब बच्चा एक दुनिया में आता है तो दुनिया में सबसे पहले कुरान भी खुद कहता है कि वो इल्म नहीं रखता, जाहिल होता है। उसे मालूम नहीं होता कि वो कौन है, उसे नहीं मालूम उसकी मकसदियत क्या है, उसे नहीं मालूम उसका रब कौन है, उसे नहीं मालूम उसका रसूल कौन है। बजुज़ इसके कि अज़ान और अकामत भी हमारे कानों में अगर दे दी जाए फिर भी हमें मार्फत रब नहीं होती, हमें नहीं मालूम होता। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सीखते हैं। लेकिन वो मौलूद जो काबे में आया है, जब आगोश मादर से आगोश रसालत में गया है, तो बीबी ने सबसे पहले जुमला क्या कहा कि इस बच्चे ने आंखें नहीं खोली हैं। और जैसे ही रसूल खुदा की आगोश में गए, पहली निगाह चेहरा रिसालत पर डाली। यानी मौलाए कायनात ने बता दिया कि ईमान का तकाजा क्या है कि जब अफजल मौजूद हो तो फिर चाहे माँ ही क्यों ना हो, अफजल के चेहरे को देखना
वाजिब है। ईमान का तकाजा ये है कि अगर खातिमुल नबीयीन मौजूद हों तो सबसे पहले अगर आँख खुले तो निगाह नबी के चेहरे पर पड़े। सदके। दूसरा, हम सबका नक्स क्या है कि हम बुज़दिल होते हैं, डर जाता है बच्चा, अगर आवाज़ आ गई तेज़ तो वो डर गया। लेकिन ये वो मौलूद है जिसने गहवारे में किला अजदर को चीर कर अपनी शजात का सबब दी। अब जब उस अजदर को चीरा है ना, तो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे तो एक आवाज़ बुलंद हुई, हय्यादार। हय्या का मतलब अजदर, दार का मतलब चीरने वाला। सब लोगों ने बाबा से बुलंद कहा, हय्यादार, अजदर के चीरने वाला। जब ही नाम क्या पड़ा, हैदर। वाह वाह। अब शुजात का क्या आलम है कि जब यानी ये शजात वो है जो उस उम्र में भी है जिस उम्र में लोगों को मालूम ही नहीं कि शजात क्या है। सखावत उस उम्र में है जब लोगों को मालूम ही नहीं कि सखावत क्या है। रिसालत के पीछे चलना उस उम्र में है जब लोगों को मालूम ही नहीं कि रसूल हैं। इसलिए कि ऐलान नबूवत हुआ 40 बरस, लेकिन जब मौलाए कायनात की विलादत हुई है 30 बरस। हम दुनिया में आए, रसूल खुदा की उम्र मुबारक थी 30 बरस। हम दुनिया में आए, हमें इल्म नहीं था, लेकिन ज़बान रिसालत से जब पहली घुट्टी मौलाए कायनात ने ली है तो आगोश में पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, लुआब दहन की तासीर ये है कि तौरेत सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। सदके। 300 आयतें मौलाए कायनात की शान में नाजिल हुई हैं। यानी इधर अली कोई अमल करते थे, इधर आयत नाजिल होती थी। क्या कहना। अगर हालत रकू में ज़कात दी है तो पुकार उठा कलाम इलाही, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना युमिनूना अल्लज़ीना व युकीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अगर बिस्तरे रसूल पर सोए हैं, क्या कहना। तो परवरदिगार ने कह दिया आज अली के सोने ने मेरी मर्जी ले ली। या अल्लाह, क्या कहने। जब अगर मैदान मबाहला में निकले हैं, रसूल खुदा का नफ्स बनकर निकले हैं, तो फिर परवरदिगार ने बिल्कुल ऐलान कर दिया कोई है जो अपने नफ्सों को लाए, कोई है अपनी औरतों को लाए, अपने बेटों को लाए। तो नफ्स रसूल बनकर जो निकले हैं ना, वो मौलाए कायनात है। ऐसा ही है। देखिए, जब फजाइल के बहरे बेकराम में बनी नो इंसान ने चाहा कि मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल क्या है और उस बहरे बेकराम में गौता लगाया, तो ज़बान रिसालत पुकार उठी कि अगर तमाम दरख्त कलम बन जाए, तमाम पानी जो ज़मीन पर है वो स्याही बन जाए, जिन्नो इंस मिलकर अगर फ़ज़ाइल अली भी लिखना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। ऐसा ही है। अगर कमाल अली देखने के लिए बनी नौ इंसान ने चाहा कि हम कायनात में ढूंढे कमाल अली की हद क्या है, तो ज़बान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार उठी, कुछ मत कहो ये मज़हरुल अजाइब। वाह वाह, क्या बात है, ये मज़हरुल अजाइब है। जब विलादत की हम बात करते हैं, फ़ज़ाइल हैं इतने, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी गोद में पहली निगाह उनके ऊपर पड़ी, तो फिर क्या वो हस्ती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम विलादत मुबारक हो, क्योंकि आज जो है आपकी विलादत का तज़किरा हो रहा है और विलादत का यौम है, तो मैं चाहता हूँ इस वाक़या की थोड़ी सी तफसील भी गोशगुजार कर दूँ नाज़रीन के कि आप वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी विलादत बासादत खाना काबा के अंदर हुई, और ये एज़ाज़ तारीख़ इंसानी में किसी और को नसीब नहीं। कुर्बान। दीवार काबा शक हुई, आपकी वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा बिनते असद अंदर तशरीफ़ ले गई, विलादत हुई, 3 रोज़ खाना काबा के अंदर ही रही। चौथे रोज़ जो हैं वो बाहर तशरीफ़ लाईं और बेटे को हज़रत जनाब अबू तालिब के हाथों में दिया। बेटे ने आंखें नहीं खोली, अपने हाथों में थे, आंखें नहीं खोली। दीगर आइज़ा व क़ारिब आए, उठाते रहे, बेटा आंखें नहीं खोल रहा। परेशान हुए कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला तो नहीं, कोई मामला हो, आँखों के हवाले से कोई मरज़ लाहे, क्या मामला है। परेशानी हुई कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने अपने हाथों में लिया, आंखें खोल दी, क्या ही कहने, और पहली नज़र जैसा कि तज़किरा हो रहा था चेहरा मुस्तफ़ा पर पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक बड़ी अहम बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की अभी विलादत हुई है, अभी बहुत छोटे हैं, अभी दुनिया में जलवागर हो रहे हैं। सैयदा फ़ातिमा के हाथों को भी पहचानते हैं कि मेरी वालदा के हाथ हैं। क्या कहना। जनाब अबू तालिब हाथों में लेते हैं, पहचानते हैं कि आंखें नहीं खोल रही, इसका मतलब पता है। और जब हुजूर हाथों में लेते हैं, आगोश में लेते हैं, आंखें खोलते हैं, बताया कि मैं पैदा होते ही
इरफान मुस्तफ़ा रखता हूँ। बेशक और इरफान मुस्तफ़ा का नाम ईमान है। लोग कहते हैं कि आपने 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। मैं कहता हूँ कि इस्लाम का इजहार किया, बिल्कुल सही बात। क्योंकि इरफान मुस्तफ़ा का नाम ईमान है और इस्लाम है, वो तो पहले ही इजहार कर चुके हैं। तो यह मुहावरतन बोल जाते हैं, हकीकत ये है कि आपने उसका ऐलान किया, आपने उसका इजहार किया। अब जब आंखें खोली तो पहली नज़र पड़ी चेहरा मुस्तफ़ा पर, और ये यकीन रखिए कि चेहरा मुस्तफ़ा को देखना कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। इससे बड़ी इबादत क्यों कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को देखना ये वो खासा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात हासिल हुआ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखना अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी इबादत। तो मौला अली शेर खुदा विलादत के बाद कायनात की सबसे बड़ी इबादत कर रहे हैं। इसीलिए मुस्तफ़ा ने फरमा दिया कि आपने पैदा होते ही कायनात की सबसे बड़ी इबादत कर ली। अब अन-नज़रु इला वजही अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत बन गया। और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि एक रोज़ हम बैठे हुए थे कि मेरे वालिद गिरामी अबू बकर वो बार बार देख रहे हैं चेहरे की तरफ। मैंने पूछा कि क्या मामला है, आप क्यों टिकटिकी बांधे देखे जा रहे हैं? तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आयशा आपने सुना नहीं कि नज़रो इला वजही अली ने बादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। और फिर आगे चलकर देखिए, आज उस हम चेहरे को नहीं देख सकते, जो खास लोग हैं वो तो दीदार से मुशर्रफ होते हैं, लेकिन हम जैसे अवाम गुनाहगार पर्दा पड़ा है अपने गुनाहों का, नहीं देख सकते। तो अब वो क्या करें? उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद सानी फरमा दी, अगर वो दीदार आप नहीं कर सकते, क्या हुआ? जिक्र अली ने बादा, अली का जिक्र इबादत है। अब जहन में सवाल पैदा हुआ कि हर वक्त जिक्र भी मुमकिन नहीं है, हम और कामों में उलझ जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बु अली इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। ये तो दिल जो है मोहब्बत अली से कभी खाली नहीं हो सकता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सुन्नतें हैं, वो जुज़ वक्ती हैं, एक वक्त में एक अदा करेंगे, उसके बाद जो है राबता उससे कट जाएगा। लेकिन मोहब्बत अली वो है जो दायमी सुन्नत है, जो इस सुन्नत पर अमल कर रहे वो हमेशा का सुन्नत का पाबंद हो गया। बेशक है, बेशक है। तो मोहब्बत अली सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और आज ये महफिल सजाने का मकसद ही यही है कि हम इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का वक्त हो गया है। तो ब्रेक लेकर आते हैं, फिर उर्दू से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इल्म का शहर हूँ और सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इसका दरवाज़ा है। लिहाजा जो इस शहर में दाखिल होना चाहता है उसे चाहिए कि वो इस दरवाजे से आए। मुबारक हो अलीउल मुर्तज़ा, हबीबे मुस्तफ़ा बनकर इमामुल औलिया। मुबारक हो अलीउल मुर्तज़ा, हबीबे मुस्तफ़ा बनकर इमामुल औलिया। पहचान का उन्वान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है। अल्लाह के महबूब ने ऐलान किया है, अल्लाह के महबूब ने ऐलान किया है, मैं जान अली
रसूल उसका है राजी, कुरान का मुहाफिज भी है, कुरान अली है, कुरान का मुहाफिज भी है, कुरान अली है, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है, साइल को अता करता है ऊंटों की कतारें, साइल को अता करता है ऊंटों की कतारें, आका के खजानों का निगहबान अली है, आका के खजानों का निगहबान अली है, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है, हैदर सब बहादुर कोई आया है ना होगा, हैदर सब बहादुर कोई आया है ना होगा, जितने जरी है सब का है सुल्तान अली है, जितने जरी सब का है सुल्तान अली है, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है, माइल बकरम रहता है हर एक पे साजिद, माइल बकरम रहता है हर एक पे साजिद, मुझ पे भी मेहरबान हर एक आन अली है, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है, ईमान की पहचान का उन्वान अली है, अली है, अली है, अली है। सलामत रहिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला आपके कलाम में, आपके हुनर में और आपकी अक़ीदत में और इजाफ़ा फरमाए। जब रेहान की बात तो मुझे लगता है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस कहूँ कहें ईमान की पहचान का उन्वान अली है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है ना वो अली है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ. جتنے دیکھنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں مولائے کائنات کی آمد آپ سب کو اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میرے بھائی نے ایمان کا اظہار کیا تو اب ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی اپنے عقیدے اور ایمان کا اظہار کریں. اور اس سے پہلے میں ساجد بھائی جو کلام لکھتے ہیں جو میرے پیر بھائی ہیں کیونکہ مولا علی ہم دونوں کے ایک ہیں تو ہمارے پیر بھائی ان کے لیے بھی بہت ساری سلامتی بہت ساری دعائیں. مولا ان کے جھولیوں کو ڈھیر ڈھیر بھریں کہ جو اس خوبصورت کلام لکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں سلامت رہیں. اور میرے عقیدے اور میرے ایمان کا اظہار کہ من موج میں ہے تن اوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی ممبر محراب کسا مسند سب صوم صلات آذان علی ہر آیت کا مفہوم علی مقسوم علی میزان علی بے عیب صحیفہ عصمت کا لا ریب قدر قرآن علی میرے قبلے کی سجدج زینت تیرے کعبے کا مہمان علی پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی سب نبیوں کا سردار کہے صدقے سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی ہر کفر کے رستے میں حائل فولاد کی ایک چٹان علی تقدیر کی شوخ انگوٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی الماس علی یاقوت علی ہیرا گوہر مرجان علی. اور میرا عقیدہ کہ تو بلند سے بھی برتر اعلیٰ تو بلند سے بھی برتر اعلیٰ بس بعد نبی واہ کیا بات ہے محسن نقوی صاحب کی, کیا لکھتے ہیں اور کس طرح جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں محبت. امام علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی شاہی میں گزری اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ وہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علی ابن ابی طالب کے لیے جو مولا کا وہ جملہ ہے جو ضربت کے بعد اور شہادت سے پہلے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ, یہ دعا نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے. فزتو برب الکعبہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا جو اپنی شہادت سے پہلے یہ جملہ بولے یہ سٹیٹمنٹ کہے ہم اس کو علی کہتے ہیں. مولا کائنات کے فضائل بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس زبان اور جس لسان مبارک نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروایا وہ لسان مبارک امام علی کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرماتی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. امام علی علیہ السلام کی وہ ایک ضربت جو خندق میں لگی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. امام علی اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جس کی بیوی مجھ جیسی سیدۃ النساء العالمین جیسی بیوی ہو, کوئی ہے ایسا کہ جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں, کوئی ہے ایسا کہ جس کے اوپر ایسی آیات نکلی ہوں ایسی آیات اتری ہوں, کوئی ہے ایسا کہ جس کو نبی نے یہ کہا ہو کہ اس دنیا اور آخرت میں علی تو میرا وسیع ہوگا تو میرا بھائی ہوگا. تو مولا کائنات میں سمجھتی ہوں کہ جس شخص اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یا علی سلام کر کے یا علی کہتے ہیں تو میں بہت پریشان ہوا کرتی تھی کیونکہ میرا کنورژن ہے فرام اہل سنت مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اہل سنت والجماعت سے میں نے سیکھا کہ علی کی قدر کس طرح سے کرنی ہے کس طرح سے محبت کرنی ہے. ہم بہت دور تھے ان ساری چیزوں سے بہت دور تھے. تو جب میں اس طرف آئی اور انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ علی کیا ہیں تو پھر جب وہ یا علی کوئی کہا کرتا تھا تو میں پریشان ہو جاتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ جب میرے ذہن میں وہ حدیث آئی کہ مومن اور منافق میں اگر فرق کرنا ہے تو یا علی کہیے. آپ کے دل میں اگر آپ کا چہرہ بدل جائے تو سمجھ جائیے منافق ہے, پھر سوچیے گا کہ اس سے رشتہ کیا کرنا ہے, اس سے رشتہ کیا رکھنا ہے. تو جب میں تو یہاں پر آج کا ایک میسج بیفور آئی اسٹارٹ ٹاکنگ, ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے شروع اور بہت سارے مناقب ہیں امام علی کے, لیکن آج کیونکہ ہم نے شروع کیا ہے اب عبادت کا آغاز ہے علی علی کر کے ہم پوری دنیا کے چہروں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے مطابق وہ شخص جو سامنے ہے وہ کیا مومن ہے یا منافق ہے. واہ واہ واہ. مبارک ہو علی المرتضی
حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء مبارک ہو علی المرتضیٰ حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء. فاطمہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی کی ولادت باسعادت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور بہت بہت بہترین پروگرام پیش کرنے پہ نیوز 19 اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت خراج تحسین اور یقیناً اس بہترین کام کی جزا آپ کو مولا عطا کریں گے. ہلو. جی جی ہم سن رہے ہیں آپ کو. کیا کہنا چاہتی ہیں فاطمہ؟ میں بس قصیدے کے 4 بند پیش کرنا چاہتی ہوں. میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں اس محفل میں. جی جی بسم اللہ. تحیات آل محمد کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. جی سنائیے. جی. دو عالم ہے فرحاں پیمبر ہے شاداں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں نکل جائیں گے آج کعبے کے ارماں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں. نبی اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ لیں گے علی دیکھ کر مصطفیٰ کو ہنسیں گے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. علی دیکھ کر مصطفیٰ کو ہنسیں گے. ابھی ہم نے اس سے بات بھی کی. میں چاہوں گی کہ ہم ادھر بھی آئیں کہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنا بھائی کہا. میں چاہوں گی کہ ہم اس کا ذکر بھی کریں کہ کب ہوا. وہ مدینہ گئے اخوت کا جب درس دے رہے تھے تو پھر سمبولیکلی بتایا بھی کہ علی میرا بھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ ابھی میرے رمشا ابھی میں نے روج نے بھی بات کی اور میرے بھائی نے بھی بات کی اور منقبت بھی پڑھی گئی. بس میں ان سب چیزوں میں ایک جملہ ایڈ کروں گی. بہت انہوں نے خوبصورت کا حب و علیوں نے بادا ذکر علیوں نے بادا ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت. رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں ترمذی میں. اور یہ اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ میرے سے حوض کوثر پر ملاقات نہ کر لیں. مولا کائنات کو مواخات کے میدان میں اپنا بھائی بنایا اور کہا دنیا اور آخرت میں یا علی آپ میرے بھائی ہیں. جب سب کو بھائی بنایا مولا کائنات کھڑے آنکھوں میں اشک آیا. رسول خدا نے مسکرا کر کہا یا علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. صرف بیان یہاں پر مکمل نہیں ہوتا. غدیر کے مقام پر اونٹوں کا پالان بنا کر دونوں ہاتھوں سے مولا کائنات کو اتنا بلند کیا اور ایک جملہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. صرف اتنا ہی نہیں آگے بھی کہا لہما قلمی دما قدمی یولمونی میولموہم انا حرب لمن حربہم. علی کا خون میرا خون علی کا گوشت میرا گوشت. پروردگارہ جو علی سے بغض رکھے جو اسے رسوا کرنے کی کوشش کرے باری الہ تو بھی اسے رسوا کر. پروردگارہ جو علی کی نصرت کرے پروردگارہ تو اس کی نصرت کر. رسول خدا نے ہر مقام پر جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے اور 3 دن تک آتے رہے ہیں جتنے بھی مکے کے اکابرین قریش تھے آتے رہے. تیسرے دن جب 2 دن تک مستقل کھانا کھا کر جاتے رہے لیکن تیسرے دن جب بنا رسول کی بات سنے اٹھنے لگے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آج اس وقت تک کوئی نہیں اٹھے گا جب تک کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مکمل نہیں ہوگی. جب رسول خدا نے پیغام حق دیا بڑے بڑے خاموش ہیں. بس ایک 8 یا 9 برس کا بچہ کھڑے ہو کر جیسے میرے بھائی نے کہا اعلان کیا انا ناصر یا رسول اللہ. بس اسی وقت ہی رسول نے کہہ دیا تھا یا علی انتا اخی انتا وسی انتا خلیفہ من بعدی. رسول خدا نے اسی وقت ہی مولا کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا. لوگوں کو بتا دیا تھا. ہاں وہ جو اعلان ہوا جب 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب کو جمع کیا. ایک اور بات میں ہمیشہ جب غدیر کو پڑھا کرتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ
परवरदिगार ने ये मौका ही क्यों चुना कि हुज्जतुल विदा आखिरी हज रसूल खुदा का 10 हिजरी है, 11 हिजरी में रसूल खुदा का पर्दा है बज़ाहिर दुनिया से, परवरदिगार ने यही मौका क्यों चुना? वो क्यों नहीं चुना जब रसूल खुदा ने जुल्फ़िकार देकर कहा ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार? वो मौका क्यों नहीं चुना जब अली खैबर में कुल्ले खंदक में कुल्ले ईमान बने? वो मौका क्यों नहीं चुना जब ज़ौजे बतूल बने? वो मौका क्यों नहीं चुना जब अपना भाई बनाया उसी वक्त ही ऐलान कर देते? ये परवरदिगार की एक हिकमत है कि हज करने के बाद इंसान ऐसे हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ, बेशक, ना कोई गुनाह देखा, ना कोई गुनाह किया, ना कोई गुनाह सुना, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी शिकम मादर में आया है, शिकम मादर से आया है। तो परवरदिगार ने विलायत अली के ऐलान के लिए, मौलाए कायनात के ऐलान के लिए वो मौका चुना जब सुनने वाला भी इतना ताहिर हो, तहारत का वो मकाम और मंजिल हो कि इस पैगाम को फकत सुनने के लिए भी, जब इस पैगाम को सुनने के लिए इतनी तहारत की जरूरत है, तो जरा सोचिए जिस दिल में अली की मोहब्बत आ जाए वो बातनी तौर पर कितना तैयब व ताहिर हो जाए। बेशक। तो मौलाए कायनात को बस उसके बाद से मौलाए कायनात कहा, सबने अली के हाथ पर बैत ली, वली बन गए, बादज रसूल रसूल खुदा के जानशीन बन गए, विलायत का इख्तियार आ गया, फिर उसके बाद मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो गया। मेरे भाई ने अभी कहा कि अपनी जिक्र अली इबादत है। रसूल खुदा से असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह ये बताइए, रसूल खुदा ने कहा कि अपनी मजालिस को जिक्र अली से मुज़य्यन करो। सही। तो फिर असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह जिक्र अली से क्यों मुज़य्यन करें? रसूल ने कहा जानना चाहते हो मोमिन और मुनाफिक का शनाख्त अपनी महफिल में नहीं मालूम होगा इसके बातिन में क्या है, लेकिन जैसे अली का जिक्र छेड़ोगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा ये बातिन में मोमिन है या मुनाफिक है। और फिर जैसे अरूज ने कहा अपना रिश्ता तायुन करना, फिर कुरान में भी मना किया है मुनाफिक से बचो। क्या कहने। देखिए मौला अली का एक जुमला, मैं क्योंकि जाहिर है उनकी बात कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह उनके इल्म पे, उनकी इबादत, उनकी सखावत पर भी और उनकी शजाअत पर भी बात होगी। मौलाए कायनात का एक कुनियत है अबू तुराब, सदके, और वो कुनियत रसूल खुदा ने उन्हें दी थी। मस्जिद में सो रहे हैं, रसूल खुदा शाना पकड़ के हिला रहे, उठा रहे हैं और पुश्त पर से मिट्टी झाड़ते जा रहे हैं। सदके मौला। और एक जुमला कहा ए अबू तराब, ए अबू तराब। और रसूल मौला कायनात को अपनी ये कुनियत सबसे ज्यादा पसंद थी। अच्छा। मौलाए कायनात, जी मौलाए कायनात ने कई मरतबा कहा, जब कोई कहा करता था उन्होंने इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, तो मौलाए कायनात कहा करते थे मुझे अबू तराब से बुलाओ, इसलिए कि ये मेरे हबीब, मेरे आका ने, मेरे मौला ने, इसलिए कि मन कुन तो मौला का मतलब है जिस जिसका मैं मौला। तो रसूल खुदा जिस जिसके मौला है ना, अली उनका मौला है, तो रसूल खुदा को मौला मौलाए कायनात कहा करते थे। वाह वाह क्या बात है। मौला ने मुझे कहा कि मैं अबू तुराब हूं। मौलाए कायनात मिट्टी पर जमीन पर बैठा करते थे। तो ये मैं एक मैसेज है मेरे सब मुसलमान भाइयों के लिए। तो जब वो जमीन पर बैठा करते थे तो पूछा किसी ने या अली आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो मौलाए कायनात ने कहा कि इस पर बैठो फिसलने का खतरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जब ये जिक्र हुआ कि मौला अली मौलाए कायनात और कहा जाता रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मौला अली के नाम से पुकारा और फिर कह दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। जिक्र करिएगा जी, बिस्मिल्लाह। ये असल में जैसा कि तज़किरा हो रहा था गदीर खुम के मौका पर, तो कुरान करीम ने भी इस जानिब इशारा किया है। ये मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। बेशक अल्लाह मौला है, जिब्रील और मोमिनीन में से जो सालेह है। तो इसके तहत मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सालेहुल मोमिनीन से मुराद सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात अक़दस। अब मैं जो एक रंग जो चल पड़ा है मंजूम हवाले से, मैं चाहता हूँ मैं अपने चंद अशार इसमें इजाफा कर दूँ, ऐड कर दूँ। सैयदुल अस्किया है मौला अली, ये भी मौला के हवाले से ही है। सैयदुल अस्किया है मौला अली, साहिबे हल अता है मौला अली, मुस्तफ़ा मज़हरे खुदा ठहरे, मज़हरे मुस्तफ़ा है मौला अली, औलिया रहनुमाए उम्मत हैं, रहबरे औलिया है मौला अली, इल्म वाले बहुत हैं दुनिया में, इल्म की इंतहा है मौला अली, जिसका दीदार भी इबादत है, बाखुदा हक नुमा है मौला अली, बंदगी हक की कर रहा हूँ मैं, लब पे तेरी सना है मौला अली, मुश्किलों सोच कर इधर आना, मुश्किलों सोच कर इधर आना, मेरा मुश्किल कुशा है मौला अली। और हासिल कलाम शेर, मैंने मौला यूं ही नहीं माना,
میں نے مولا یوں ہی نہیں مانا، مصطفیٰ نے کہا ہے مولا علی، یوں عمر نے کہا غدیر کے دن، میرا بھی بن گیا ہے مولا علی، ہاتھ سے لکھ رہا ہوں مولا علی اور دل پر لکھا ہے مولا علی، منقبت تیری لکھ رہا ہوں میں، یہ بھی تیری عطا ہے مولا علی، دو مجاہد کو علم کی خیرات، الہی آمین، دو مجاہد کو علم کی خیرات، یہ بھی ادنا گدا ہے مولا علی۔ تو اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور یقین کریں کہ وقفے کا دل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم یہاں پر وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو جہاں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے فضائل کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ علی کون ہے، علی کو علی سمجھو، اور پھر ہم یہاں سمجھنے کے لیے انہیں بیٹھے ہیں، تو وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے، علی کو علی کوئی نہ بھی سمجھے وہ پھر بھی علی، کیا بات ہے، نہ سمجھنے والے کو تو پھر منافق کہتے ہیں۔ بے شک۔ تو پھر ہم جب واپس آئیں گے تو ان کی شجاعت پر بھی بات کریں گے، ان کی حیدری پر بھی بات کریں گے، اور پھر آج کی سوسائٹی میں حضرت علی کے کردار کو دیکھتے ہوئے، ان کے گفتار کو دیکھتے ہوئے، ان کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے، اور پھر ان کی گھریلو زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو کیا سیکھ ملتی ہے، کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جو ایک نئی بحث ہے وہ مرد اور عورت کے حقوق ہے، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہو مبارک ہو علی المرتضیٰ، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء، مبارک ہو علی المرتضیٰ، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء، علی ورگا زمانے تے، علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو، ایتا ہتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ایتا ہتھ ید اللہ ہے،
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے وچ آمن ہے مسجد وچ جاون ہے کعبے وچ آمن ہے مسجد وچ جاون ہے علی ورگی کسے دیوی علی ورگی کسے دیوی کوکیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی دل نو توڑ دے نہیں علی خالی موڑ دے نہیں علی دل نو توڑ دے نہیں علی خالی موڑ دے نہیں علی ورگا زمانے تے علی ورگا زمانے تے کوئی امیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کوئی پیر وکھا مینوں کوئی پیر وکھا مینوں بہت خوب اپنی جھولیاں بھر کے لے کے جاتا ہے، ہمارے بھی حصے میں کچھ آنے دیا کریں، کیا کہنے، سلامت رہیں اور مولا آپ کی جھولیاں ایسے ہی ہمیشہ بھری رکھے، ہمیشہ رنگ لگائے رکھے، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ایسے ہی شو پہ آتے رہیں اور جو ہے نا وہ اس طرح اظہار عقیدت کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد فاروق القادری صاحب بھی موجود ہیں، ہمیں فیصل آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، مولائے کائنات کی ولادت کا دن آج ہم منا رہے ہیں، اور جہاں پر ہم نے ولادت پہ بات کی میں چاہوں گی کہ آپ بھی اظہار کریں اور ساتھ ساتھ اطاعت رسول اور عبادات علی کا تذکرہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کو بھی میری جانب سے بہت مبارک ہو۔ آج کا دن یقیناً ایک امت مسلمہ کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، اور اس کی برکت سے امت مسلمہ کے حالات میں تبدیلی کی امید بھی ہے۔ بالکل۔ میری بہن شباب فاطمہ نے ایک حدیث پڑھی تھی، میں اسی سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے ایک بطور خاص ایک پیغام بھی ہے۔ صحیح۔ حدیث پاک علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ جو قرآن مجید کو تھامے ہوئے ہے وہ علی مرتضیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، اور جو علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن مجید سے کبھی پہلو تحید نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ کیا اپنے رشتے کو استوار کر کے اس کی تلاوت اور اس کے فہم کے لیے بھی کوشاں ہے یا نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے فہم و فراست پر توجہ دینے والا یہ سوچے کہ اس کی روح اور اس کے دل میں سیدنا مولا کائنات کی محبت کی خوشبو ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس پر آج کے دن غور کرنا ہے۔ دوسری بات مجھے کہنی ہے، اور یہ بات میں اس لیے بھی کہوں گا کہ امت مسلمہ کے زوال سے عروج کی جانب سفر کا
یہ بھی ایک بڑا مؤثر راستہ ہے. وہ یہ کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور جس کے دل میں مولا کائنات اور روح میں مولا کائنات کی محبت کی خوشبو ہے، وہ قوم کیا کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کمزوری اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط نہیں. یہ تعلق جتنا گہرا ہوگا اور یہ طاقتیں ہمارے ساتھ جس قدر ہوں گی، امت مسلمہ عروج کی طرف سفر کرے گی. جو آپ نے بات کی مولا کائنات کی عبادات کی، میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ آپ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی پاک ہیں جن کے فضائل و مناقب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 300 آیات نازل فرمائی، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے تصریح فرمائی. اور آپ کی ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ جس قدر آیات عظمت و شان مولا کائنات میں اتنی ان گنت آیات کسی اور کی شان و عظمت کے بیان میں نازل نہیں ہوئی. مولا کائنات کی ہی عظمت و شان عبادت کی جہت سے دیکھیں تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں وہ مولا کائنات کی پسندیدہ ادا جو رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور آپ کی عظمت و شان کے بیان میں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے ایک رات میں اور ایک دن میں، ایک بظاہر اور ایک پوشیدہ راہ خدا میں دے دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس صدقہ اور اس خرچ اور اس انفاق فی سبیل اللہ کے پسندیدگی کے ساتھ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، جو اس انداز سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. مولا کائنات کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ آپ نے آنکھ کھولی تو حضور کی زیارت کی. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا. آپ کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جبکہ دیگر اصحاب رسول کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جی اس کا کیا سبب ہے؟ اس میں بھی مولا کائنات کی ایک خاص شان کی جہت واضح کرنا مقصود ہے. وہ یہ کہ مولا کائنات اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پر انوار میں ہیں، تو آپ کے وجود کی برکت سے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کسی بت کے آگے جھکنے کا اور کسی کے سامنے سر خم کرنے کا. اور جب مولا کائنات نے آنکھ کھولی سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور حضور کی گود میں پرورش پائی، اور پھر آپ نے باطل کے آگے کبھی سر نہ جھکایا، کبھی بت کے آگے تصور بھی نہ کیا کہ میرا سر جھکے. تو اس پاکیزگی اور اس طہارت اور اس باطنی صفا کی وجہ سے خصوصی طور پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام میں سے صرف واحد آپ ہیں جن کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو ساتھ ہی عرض کرتا ہے کہ مالک مولا کائنات کے چہرے کی کرامتوں میں اور اضافہ فرما دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دعا دے کر وہ مولا علی کے حسن و جمال ظاہری میں اضافہ نہیں کر رہا، بلکہ دعا دینے والا دراصل اپنے لیے جمال مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کی نسبت سے اس کو جمال دینے کا ایک ذریعہ اور واسطہ بنا دیا ہے. یہ وہ مولا علی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی فہمہ و الى ابراہیم فی خلقہ فلینظر الى علی. جو یہ چاہے، جس کی یہ خواہش ہو کہ میں حضرت آدم کو ان کی علمی شان و شوکت کے ساتھ
حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے فہم و فراست کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پاکیزہ اخلاق کے ساتھ دیکھوں تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ مولا کائنات کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فضائل ان کی ذات میں جمع فرما دی ہیں۔ سلامت رہیے۔ گویا آپ کی ذات بے پناہ خصوصیات اور امتیازات کا مجموعہ ہے، ساری زندگی لگا دی جائے تو ان کی عظمت و شان کا بیان نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک حدیث اگر میں یہ بیان نہیں کروں گا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے بات ہی کوئی نہیں کی۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جس کے سینے میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کی محبت رکھی ہے اس کو ہم نے میٹھا، شیریں اور پاکیزہ کر دیا ہے، اور جس کے سینے میں مولا علی کیا بغض ہے اسے ہم نے کڑوا اور ناپاک اور پلید کر دیا ہے۔ گویا کہ مولا علی کی محبت باطنی پاکیزگی، ظاہری اخلاق کی طہارت اور دل و دماغ کی ستھرائی کی علامت ہے، اور مولا علی سے بغض اور محبت میں کمی دراصل یہ باطنی پلیدی اور ناپاکی کی علامت ہے۔ اس حدیث کی روح سے ہر وہ مسلمان جو پاک ہونا چاہتا ہے وہ اپنے دل میں مولا علی کی محبت کو گہرے سے زیادہ گہرا کرے۔ مبارک ہو علی المرتضیٰ حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء، مبارک ہو علی المرتضیٰ حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء۔ نبی کی محبت کی بات ہو رہی ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کرنے کا درس دیا تو پھر وہاں حضرت علی نے بھی جو اطاعت رسول کی، میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی، کیونکہ مثالیں ثابت کر کے دکھایا اور ہر چیز بتائی کہ ایسے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر بتایا۔ جی ایسے ہی یہ اصل میں جو محبت کا تعلق ہے یہ یک طرفہ نہیں تھا، یہ دو طرفہ تھا۔ مولا کا جو ایک مطلب ہے وہ محبوب بھی ہے، تو اب اس حدیث کا یہ مطلب بنا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ مولا کا ایک مطلب محبت کرنے والا بھی ہے، تو مطلب یہ بنا جو میرا محبوب ہے وہ علی کا محبوب ہے۔ 72 معنی ہے کم و بیش مولا کے، بہت زیادہ اس میں عربی لغت میں معنی۔ اسی طرح ایک مطلب جو ہے مددگار بھی ہے، بالکل تو جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار، جس کے علی مددگار اس کے مصطفیٰ مددگار۔ تو اب یہ محبت کا جو تعلق ہے دو طرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سیدنا علی المرتضیٰ کو سائے کی طرح ساتھ رکھا، سایہ نہیں تھا لیکن علی سائے کی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ چند مواقع تھے جن میں حضرت علی المرتضیٰ ساتھ نہ رہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں۔ ایک موقع تب آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا بستر عطا فرمایا کہ آپ اس پہ آرام کریں، اور اس وقت خطرہ بہت زیادہ ہے، کفار باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب کفار اندر آئے مطلب انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں یا مرتضیٰ سو رہے ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ اطاعت کے اس مقام پر تھے، اطاعت کے اس مقام پر تھے کہ ان کے سونے کے انداز، آرام کرنے کے انداز بھی مصطفیٰ کے اندازوں میں ڈال چکے تھے۔ اب وہ جب چادر ہٹائی تو مصطفیٰ کی جگہ مرتضیٰ، کہتے ہیں جی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہرا آپ دے رہے تھے، پوچھ مجھ سے رہے ہیں۔ مطلب بہادری اور شجاعت کا یہ عالم ہے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے جبریل امین اور میکائیل کو بھی حکم فرمایا کہ علی میرے محبوب کے بستر پر آرام کر رہے ہیں، جاؤ ان کی حفاظت کرو۔ جبریل امین سرہانے کی طرف، میکائیل پائنٹی کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ بخ بخ مم مثلکا یا علی بن ابی طالب۔ میں اس کا ترجمہ یوں کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا، اے علی زندہ باد، اے علی زندہ باد، یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، تیرے جیسا کون ہے؟ ان اللہ یباہی بک علی الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنے ملائکہ میں فخر فرما رہا ہے، ملائکہ میں ذکر کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا ذکر علی کرنا اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا موقع کون سا آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے اور مولا علی کو چھوڑ گئے مدینہ منورہ میں، جب واپس آئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ گئے, آپ چلے گئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی اس وقت جو ہے ان کی کیفیت اور تھی اور بہت زیادہ پریشانی تھی کہ مصطفیٰ سے جدا رہا. تو اب حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ اما تردا ان تکونا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ ذرا غور کیجئے, وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مطلب خدا مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے اور مصطفیٰ مرتضیٰ کو راضی کر رہے ہیں. اما تردا, آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی منزلت وہی ہو جو حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھی. وہ 40 روز تقریباً ان کے خلیفہ بن کر رہے تھے. اور یہ جو میں عرض کر رہا تھا, اسی طرح جو غسل کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت مولا علی کے بعد ان کو غسل اپنے ہاتھوں سے دیا اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میں آپ کو پہلا غسل دے رہا ہوں, آپ مجھے آخری غسل دو گے. اور پھر وصیت کرتے ہیں کہ مجھے غسل میرے اہل بیت اور خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ دیں. جب غسل دیا جا رہا ہے, عباس بن عبد المطلب بھی موجود ہیں, ان کے بیٹے قسم بن عباس بھی موجود ہیں, فضل بن عباس بھی موجود ہیں, آپ کے غلام شکران بھی موجود ہیں, آپ کے غلام اسامہ بن زید بھی موجود ہیں, اور یہ سارے غسل کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. سب نے اپنی آنکھوں کے اوپر رومال اور کپڑے باندھ رکھے ہیں. ایک علی واحد تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور کوئی کپڑا کوئی رومال نہیں باندھا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی, کہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا جسم میرا جسم, اس لیے کچھ نہیں باندھا. اور جو ان کی علمی برتری کی بات ہو رہی تھی, اسی حوالے سے دیکھ لیجئے, پوچھا گیا کہ آپ کی علمی وسعت کہاں سے پیدا ہوئی. عرض فرمایا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہا تھا, آپ کی مبارک آنکھوں کے جو گوشے ہیں ان میں کچھ پانی جمع تھا, کچھ پانی آپ کی ناف مبارک میں جمع تھا. وہ پانی میں نے اپنی زبان سے چوس لیا. دو عالم کے جتنے پردے تھے وہ سارے کے سارے ہٹ گئے اور سارے کا سارا جو کائنات ہے وہ مجھ پر آشکار ہو گئی. تو یہ ہے مولا علی کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ساتھ رکھا اور آپ کی اطاعت میں ہمیشہ رہے. واہ, سایہ نہیں تھا لیکن سایہ بنا کے رکھا. کیا بات ہے. میں اتنی خوبصورت گفتگو میرے بھائی نے کی ہے, سلامت رہیں آپ. جی آج خوشی کا دن ہے نا, عید کا دن ہے, تو جی چاہتا ہے کہ بس دعائیں دیتے جائیں وہ جن کے دلوں میں علی بستے ہیں اور ایسی محبت. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دیکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں. انہوں نے تعارف کرایا اور بتایا کہ کس طرح سے عبادت کرنی ہے, پھر اطاعت رسول اللہ کس طرح سے کرنی ہے وہ ہمیں سکھائی ظاہر امام علی ابن ابی طالب نے. اب علی کا نوکر کیسے بننا ہے اس کو جاننے کے لیے بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو میں اشعار کی صورت میں ہی آپ کے سامنے بیان کروں گی. ایک نام ہے میثم تمار کا, کس طرح سے عاشق جناب علی ابن ابی طالب ہیں, میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں. وقت پر 4 ہیں وہ ایسے صحابی امام علی جن کا میں ذکر کروں گی کہ وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں, فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں, دار پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں, زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں, حیدر حیدر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. پھر آگے جناب امیر مختار کے بھول جائیں بھلا اس شیر کو دنیا کیسے جس کو خود سید سجاد دعا دیتے تھے, جس نے سادات کے بچوں کے ہیں آنسو پونچھے, دیکھ کر کہتے تھے مختار کو مولا باقر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. اور کسر بیعت کے ستونوں کو گرانے کے لیے, اپنا گھر قلب پیمبر میں بنانے کے لیے, جوتیاں سبت پیمبر کی اٹھانے کے لیے, حر نے ہنستے ہوئے دنیا کو لگا دی ٹھوکر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. اور آخر میں کہ عشق حیدر کی یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں. یہاں رک کے میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں میاں حنیف صاحب کو کہ جنہوں نے عشق حیدر کرار, عشق اہل بیت اطہار کو اس طرح سے عام کیا کہ یہ دنیا اور آخرت اور ایسے خزانے سمیٹ لیے. میں سلام پیش کروں گی یہ بالخصوص یہ لائن ان کے لیے. عشق حیدر کی یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں, ایسے دیوانے ہیں دانائی عطا کرتے ہیں, عقل والے انہیں بہلول کہا کرتے ہیں. ہاں مٹی سے
بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ اور آخر میں ایک دعا ہے، جتنے دیکھنے والے مومنین ہیں، مسلمین ہیں، ہاتھ اٹھا کے الہی آمین کہیے کہ بات کرنے کے لیے جب بھی زبانیں کھولیں، بات کرنے کے لیے جب بھی زبانیں کھولیں، اپنے کردار کو میزان عمل میں تولیں، لاکھ ہم خود کو غلام در حیدر بولیں، بات جب ہے کہ ہمیں دیکھ کے بولے حیدر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علی کے نوکروں میں شامل رکھے، ہمیں کسی طرح جو ہے نا ان کا نوکر تسلیم کر لے، ہمیں یہ جو ہے نا وہ اتنی ایبلٹی دے، اتنی جو ہے نا وہ طاقت دے کہ ہم سب ان کی جو ہے نا نوکری کر سکیں۔ اس نقطے پہ مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ مبارک ہو مبارک ہو علی المرتضیٰ، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء۔ مبارک ہو علی المرتضیٰ، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء۔ بھی نوکر ہے علی کا جو بھی نوکر ہے، زمانے کا وہ سرور ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے، زمانے کا وہ سرور ہے۔ حبشی بنا بوذر، بلال حبشی بنا بوذر، کوئی سلمان کمبر ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے، سرور ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے۔ علی کے نام سے عزت ملی ہے ہم فقیروں کو، علی کے نام سے عزت ملی فقیروں کو، عطا ہونا حشر کے دن، عطا ہونا حشر کے دن، انہی سے جام کوثر ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے، زمانے سرور ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے۔ جناب مصطفیٰ حیدر، جناب زہرا و حسنین، جناب مصطفیٰ حیدر، جناب زہرا و حسنین، ہیں وارث ساری دنیا کے، ہیں وارث ساری دنیا کے، انہی سے ملتا لنگر ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے، علی کا جو بھی نوکر ہے،
اگر لکھنا میں چاہوں تو قلم لکھنے سے قاصر ہے، علی کا جو بنا کر ہے، علی کا جو بنا کر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کا جو بھی نوکر ہے۔ اور ہم سب یہاں پر نوکری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نوکری کر تو نہیں رہے ہیں لیکن نوکری کی کوشش ہے چھوٹی سی۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے شیر خدا علی المرتضیٰ حیدری ان کی شجاعت، تو ہم چاہیں گے کہ اب ہم اس نقطے پہ بھی آئیں کیونکہ وہ تو سب سے بڑی جو ہے نا وہ چیز ہے، وہ سب سے بڑی صفت ہے۔ رمشا، میرے بھائی نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا پیارا تھا کہ جب رسول خدا کو غسل دے رہے تھے مولا کائنات تو ان کی آنکھوں پر پٹی نہیں تھی، باقی سب کی تھی۔ اس کے لیے فقط ایک جملہ کافی ہے، نا والی نور واحد، بس بات تمام ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات کی شجاعت کے بارے میں صرف اتنا جملہ کہ ان کو تلوار دے کر رسول خدا نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ زبان نطق سے، جن کی نطق بھی وہی ہے، ان سے ادا ہوا۔ اس سے بڑی شجاعت کی تعریف اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری مولا کائنات کی شجاعت کی تعریف کیا کروں میں کہ صفین کا مارکہ ہے، ایک شخص مولا کائنات کے بالکل سامنے دو بدو ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گری ہے، مولا کائنات وار کرتے ہوئے رک گئے اور حیرت سے تعجب سے پوچھا یا علی اب میں بالکل نہتا ہوں، آپ وار کر سکتے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا میں کسی نہتے پر وار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے جب یہ جملہ کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، مولا کائنات نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی، اس نے تلوار اٹھائی، علی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں اس کے چہرے پر تو خوف کے آثار ہے، مولا کائنات کی اطمینان ہے۔ کہا یا علی آپ گھبرا نہیں رہے، آپ کا قاتل آپ کے سر پہ پہنچ گیا ہے۔ تو مولا کائنات نے کیا کہا، پہلے قاتل تھا پھر سائل بن گیا، اور سائل سے کوئی ڈرنے یا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ شجاعت علی کیا ہے؟ عمر ابن عبدود نے جب گستاخی کی ہے تو وہ ضربت جو کمال پر چل رہی تھی وہ رک گئی، جیسے ہی رکی ایک ندا آئی، یہ ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ مولا کائنات عمر ابن عبدود کے سینے پر تھے، اترے، ایک چکر لگایا اور پھر کچھ لمحے کے بعد آ کر اس کا سر قلم کیا تو پوچھا یا علی جب اس نے گستاخی کی تھی، لعاب دہن آپ کے چہرے مبارک پر پھینکا تھا تو آپ کیوں اترے؟ کہا اس لیے کہ اگر میں اس حالت میں ضربت چلاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ نعوذ باللہ علی نے اپنے غصے کی وجہ سے اس کا۔ مولا کائنات کی شجاعت اور جلال صرف رضا الہی کے لیے ہے، بے شک بے شک، یعنی وہ نفس کا جہاد جو مولا کائنات نے اس وقت کیا کہ وہ جو تلوار چل رہی تھی اسے روک کر عمر ابن عبدود کے اوپر سے اور پھر کچھ لمحے کے بعد دوبارہ اس کا سر قلم کیا۔ عدالت علی شجاعت علی میں ہی ہے۔ عمر ابن عبدود کی بہن جب آئی ہے میدان جنگ میں روتے ہوئے اور اتنا گریہ کرتے ہوئے، جیسے ہی اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی اس نے تعجب سے پوچھا اسے کس نے شہید کیا؟ کہا علی مرتضیٰ نے۔ روتے روتے خاموش ہو گئی کہ اے عمر ابن عبدود میں قیامت تک روتی اگر تیرا قتل کرنے والا علی جیسا شجاع نہ ہوتا، اس لیے کہ عرب میں کسی کو بھی قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء کو قطع کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات جب ضربت چلاتے تھے تب بھی عدالت سے چلاتے تھے۔ مولا کائنات کی اطاعت کے بارے میں ایک جملہ، بہت کچھ ان کے بولا گیا لیکن ایک جملہ فقط شاید وضاحت کر سمجھ سکے لوگ کہ خود مولا کائنات نے کہا کہ میں رسول خدا کے پیچھے ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ عبادت کے بارے میں یہ جملہ کہ جب بستر رسول پر سو رہے ہیں، رسول خدا نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سوئے، تو مولا کائنات نے کہا کیا سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے کہا ہاں یا علی۔ مولا کائنات نے اسی وقت سجدہ شکر کیا۔ آج ہم اور آپ نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں، یعنی یہ سجدہ شکر کی روایت وہاں سے چلی ہے، یہ عبادت علی مرتضیٰ۔ مولا کائنات کا علم جب سلونی خبلان تفقدونی ممبر پر کہا یا علی آپ سے زمینوں کے راستے، آسمانوں کے راستے، آپ سے جن و انس کے بارے میں معلوم کریں، آپ سب بتا دیتے کیوں کر ممکن ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مجھے ایسے دیا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے علم کے 1000 باب دیے، میں نے ہر باب سے ہزاروں بابوں کو کھولا۔ مولا کائنات کی زندگی کے 2 دکھ بھی جان لیجئے کہ پہلا دکھ مولا کائنات کا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے کمیل جتنا علم اس سینے میں ہے اتنا کسی نے پوچھا نہیں،
اور جتنا بڑا سخی علی ہے اتنا کسی نے مانگا نہیں. واہ واہ واہ. مبارک ہو علی المرتضی حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء. مبارک ہو علی المرتضی حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء. مفتی صاحب کے پاس بڑھتے ہیں, فاروق صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے اور جیسے بڑی خوبصورت انداز میں بھی گفتگو کی شباب فاطمہ صاحبہ نے بھی, آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ جی بے شک آپ باب مدینۃ العلم ہیں, اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان القرآن انزل علی 7 احرف. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 حروف یا 7 قرأتوں پر نازل کیا ہے, اور ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, اور علی مرتضیٰ وہ ہیں جن کو قرآن مجید کے ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی علم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تمام آیات کے نزول کا, شان نزول کا, ان کے معنی, مفہوم, مطالب, مضامین سب کا مجھے علم ہے. اور مولا علی وہ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ اس کی تفسیر سے بھر جائیں. ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہیں, عشاء کے بعد اصحاب رسول اور دیگر آپ کے محبین تشریف فرما ہیں, تو سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوئی تو آپ نے بعد کا آغاز کیا بسم اللہ کی با سے. ابھی با کی تفسیر ہی جاری تھی کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی اور با کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی. مولا کائنات علوم و کمالات کے ایسے مظہر عتم تھے کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا شخص جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, آپ بھی یہ کان عمر یتعوذ فی معدلۃ لیس لہا ابو الحسن, آپ اس وقت سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جب ایسا پیچیدہ اور مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کو حل کرنے کے لیے علی مرتضیٰ مولا کائنات علیہ السلام جیسی ہستی اور شخصیت موجود نہ ہو. اطاعت کی بات چل رہی تھی, میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اطاعت میں وہ واقعہ جسے آج کی گفتگو سے اگر منہا کر دیا جائے تو شاید گفتگو کا بہت بڑا حصہ رہ جائے گا. جب نماز عصر کا وقت رسول پاک کی نے حضرت علی کی گود میں سر انور رکھا ہے, وقت گزر گیا, مغرب ہو گئی, آنکھ سے آنسو جاری ہوئے, پوچھا علی کیا ہوا, عرض کی حضور عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی. اور کیسے کر سکتا تھا کہ آپ آرام فرما تھے, آپ کے آرام میں خلل ڈال کر میں نماز عصر کیسے ادا کرتا. مولا علی نے نماز عصر کو حضور علیہ السلام کہ آرام پر ترجیح نہیں دی, آرام رسول, راحت رسول کو نماز عصر پر ترجیح دے کر بتا دیا کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تمام عبادات سے بڑھ کر محبت رسول اور اطاعت رسول ہے. مولا علی کی اس اطاعت کے جواب میں پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا کی, سورج پلٹ آیا اور آپ نے نماز عصر اپنے وقت پر ہی ادا فرمائی, قضا نہ ہوئی. امام احمد رضا خان نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اور مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے, آپ نے عبادات کی بات کی تھی, قرآن مجید کی 2 آیتیں, سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی عبادت کو نہ صرف پسند کیا, قبول کیا, بلکہ ایسی عبادت کو قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے بطور ماڈل اور نمونہ پیش کیا. میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم دیکھو کہ یہ رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں اور صرف اپنے رب کا فضل اور رضوان چاہتے ہیں. یہ آیت مقدسہ امام بغوی نے, امام ابن جوزی نے, امام سالبی نے تصریح کی ہے کہ مولا علی کی شان مقدس میں آیت کا یہ حصہ نازل ہوا. اور
سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کو پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا. مفسرین نے تصریح کی ہے، حضرت ابن عباس کی روایت بھی موجود ہے، سیدنا ابو سعید خدری کی روایت بھی موجود ہے کہ یہ آیت مقدسہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. ان کے عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس بنیاد پر سارے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی. بلکہ میں یہ حدیث پاک اگر بیان نہ کروں تو شاید آج کا مضمون مکمل نہیں ہوگا. حضرت ابو سعید خدری روایت کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجعل اللہ محبتہ فی قلوب المؤمنین وسائر الخلائق غیر الکافرین. اللہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ کی محبت کو تمام مومنین اور ساری مخلوق میں بسا دیا ہے. صرف کافر ہی ہے جو مولا علی سے محبت نہ کرے، ورنہ ہر ایمان والا جس کے دل میں دھڑکن ہے وہ مولا علی سے محبت ضرور کرے گا. اور اطاعت مولا علی کا عالم یہ، عبادت کا عالم یہ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو حدیث احسان ہے بخاری شریف کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، اور دوسرا درجہ یہ تھا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دو درجے ہیں عبادت کے، ایک یہ کہ تم عبادت یوں کرو کہ جیسے اپنے رب کے حسن ازل کو دیکھ رہے ہو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حسین تصور میں نماز پڑھو. میں وجدان سے پورے شعور اور دلیل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، مولا علی جب نماز ادا فرماتے تو وہ پہلے درجے پر فائز تھے. رب کریم کے حسن ازل کے جلووں میں اور اس کے تصورات میں کھو کر نماز ادا فرماتے تھے. اور اس پر دلیل وہ حدیث ہے کہ جب مولا علی کو تیر لگ گیا، لوگوں نے کہا کیسے نکالا جائے. حضرت علی مرتضیٰ کی نماز کا انتظار کرنے لگ پڑے. جب آپ نے نماز شروع کی تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا محو ہوئے، انہوں نے تیر نکال بھی لیا اور مولا علی کو احساس تک نہ ہوا. بعد میں پوچھا تیر کہاں گیا؟ عرض کی گئی حضور آپ نماز میں تھے، ہم نے تیر نکال لیا. یہ شان ہے مولا علی کی عبادت کی. مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ مولا علی سے محبت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ آپ کی عبادات، آپ کی شجاعت سے سبق حاصل کر کے عبادت کی طرف بھی راغب ہو. بے شک ہمیں عبادتوں کی طرف راغب ہونا ہے، ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. نسل نو کے نام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا پیغام. جی آپ کے جو بہت سے اقوال مبارکہ ہیں وہ ہر قول ہی نسل نو کے لیے پیغام ہے. چند پیش کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص آپ کے عیوب کو دوسروں پر ظاہر کرے، جو دوسروں کے عیوب آپ پر ظاہر کرے وہ آپ کے عیوب دوسروں پر بھی ظاہر کرے گا. آج ہم بڑے مزے سے دوسروں کے عیوب سنتے ہیں، عیب سنتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اب جو ہمارے عیب ہیں وہ بھی دوسروں کے آگے سامنے جا کے بیان کرے گا. اور دوسرا آپ کا ایک قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہتھیلیاں جو ہیں بند ہوتی ہیں، کھولیں بھی تو پھر بند کر لیتا ہے. اور جب انسان وصال پاتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا کچھ لینے کے لیے آیا تھا اور جب دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کی محافظ اس کی موت ہے. آج ہم کرونا وائرس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ بعض لوگ ذہنی مریض بن گئے اور ہو سکتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے ان کی وفات اور موت واقع ہو جائے. تو اتنا نہیں ڈرنا چاہیے جب تک جب تک موت خود حفاظت کرے گی، جب تک انسان کو موت نہیں آئی. اور گھریلو زندگی کے حوالے سے یہ ایک آخر میں میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو گھریلو زندگی ہے انتہائی شاندار اور ہمارے لیے قابل نمونہ ہے. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کچھ کھانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے والد گرامی نے منع کیا تھا کہ علی سے کوئی فرمائش ہی نہ کرنا. اور مولا علی سے پوچھا گیا کیسی زندگی گزری تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، یہ اس وقت سیدہ فاطمہ کا وصال بھی ہو چکا، تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ پردہ کر چکی لیکن ان کی خوشبو آج بھی میرے دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے. ایسا حسین اور جمیل جو تعلق ہے. اور آپ کی جو زندگی کا بہت بڑا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں، محبت کا پیغام دیں. آپ نے اپنے دشمنوں کے
ساتھ بھی اس نے سلوک کیا ہے. محبت کا پیغام. جب وہ جبہ آیا تھا معراج کی رات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ میں جبہ اس کو دوں گا جس کا جواب جو اللہ نے مجھے بتایا اس کے مطابق ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا, بات مختصر کرتا ہوں, عمر فاروق سے پوچھا گیا, عثمان غنی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کا جواب اس سے مماثلت اور موافقت نہیں رکھتا تھا. مولا علی سے جب پوچھا آپ اس جبے کا کیا کریں گے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جبہ پہن کر لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا. تو آپ نے وہ جبہ مولا علی کو عطا فرمایا. بہت خوب, سبحان اللہ. چلتے چلتے بسم اللہ. کیونکہ آج عید کا دن ہے تو ایک شخص نے معصوم سے پوچھا کہ جو عید ہو تو ہم تحفہ ایک دوسرے مومنین کیا دیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل بیان کیا کرو, اور جب تم فضائل بیان کرتے ہو اور اس کے بعد ہاتھ ملاتے ہو, گلے ملتے ہو, تو تمہارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. 3 میسیجز ویری کوئکلی, وی ڈونٹ ہیو ٹائم. پہلی بات تو یہ کہ آج کے دن اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کے دلوں میں عشق محمد و آل محمد ڈالا. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی درود و سلام کا یہ ہدیہ, یہ تحفہ امام علی کی بارگاہ میں دیجئے, کیونکہ اس سے بہتر تحفہ آج کے دن ہو نہیں سکتا ان کی بارگاہ میں. اور تیسری اور اہم بات یہ کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق امام علی ابن ابی طالب ہیں تو ان کی ساری زندگی اسلام کو امپاور ہونے میں گزری ہے, اور آج ہمیں اپنی ایبلٹیز کو, اپنی جو بھی کیپیسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں کوئی ایک چینج لے کر آنا ہے. آپ بے حجاب ہیں, یہ وعدہ کریں کہ آپ حجاب کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ جو بھی آپ کی زندگی میں کمیاں ہیں ان کو دور کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ ہم امام علی کے سامنے حاضر ہو سکیں. بے شک, اور یہی مقصد ہے ہمارا کہ جب بھی کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے تو ہم سب یہاں پر ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم سب نے, ان تمام گفتگو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں, اور کیوں نہ جانیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمیں ان سے محبت کرنی ہے اور ہمیں ان سے محبت فرض ہے ہم پر. مبارک ہو علی المرتضی حبیب مصطفیٰ بن کر امام اللہ